आवाज़ ना निकले सिसकियों की। अर्ज़ कलम अली आतिश। किस्त 221 पार्ट 1। वो लोग पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गए थे। रागिब की गाड़ी उस मकाम पर मौजूद थी जहां हेलीकॉप्टर ने उतरना था। उसका रंग फक था। असाब पे बेबसी भरी खामोशी छाई थी। उसके उकब में सारे गार्ड्स खामोश खड़े थे। जब हेलीकॉप्टर आया, रागिब बेताबी से आगे बढ़ा था। गार्ड्स जिब्रान को बाहर निकाल चुके थे। उसकी सांसें बहुत मध्यम चल रही थीं। एम्बुलेंस आ गई थी। उसे एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर एम्बुलेंस में डाल दिया गया था। रागिब उसके साथ बैठा। उसने जिब्रान का हाथ थाम रखा था। वो एक एक लम्हा याद कर रहा था जब जिब्रान उसकी ज़िंदगी में आया था, जब जिब्रान ने सब कुछ संभाल लिया था, जब रागिब चौहान उस पे मुकम्मल मुनहसर होने लगा था। कैसे उसकी औलाद का बदला लेने के लिए ये लड़का अपनी ज़िंदगी का ट्रामा भूल कर रागिब के शाना बशाना खड़ा था। बेशक रागिब उसे इस काम के पैसे देता था, लेकिन फिर भी रागिब खुद को उसका एहसानमंद समझता था। उसे उस वक्त पे अफसोस हो रहा था जब उसने जिब्रान पे शक किया था। अगर जिब्रान रागिब का दुश्मन होता तो वो उसके लिए सीने पे गोली ना खाता। रागिब ने अपना हाथ उसके ज़ख्मी सीने पे रखा, जहाँ से अभी तक खून रस रहा था। वहाँ बहुत से कपड़े रखकर खून को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन खून अभी तक रस रहा था। रागिब की उंगलियों पे जिब्रान का खून लग गया था। रागिब ने कर्ब से आंखें मींची थीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा जिब्रान, उसने जैसे खुद से वादा किया था। एम्बुलेंस शहर की सड़कों पे दिल दहला देने वाला शोर करती भाग रही थी। वो सबको बता रही थी कि जिब्रान जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। और जब पूरा शहर इस बात से आशना हो रहा था, तो वो कैसे ये बात ना जानती जो उसकी हो गई थी, जो उसे 126 लानतें दे चुकी थी और बात तक देती रही थी। और उसने कितनी बार उसे भाड़ में भेजा था। उसे अपने अल्फाज का भारीपन अब महसूस होगा कि कभी कभी मजाक या गुस्से में कहे जाने वाले जुमले कैसे इंसान के लिए पूरी जिंदगी का रोग बन जाते हैं। उसका फ़ोन बजा तो उसने मूंदी आंखों से फ़ोन को थामा और स्क्रीन को देखा। नंबर रागिब के गार्ड्स में से एक का था। हुमैरा को लगा शायद किसी काम के लिए उसे कॉल की गई है, लेकिन वो क्या जानती थी कि उसके कानों में सूर फूंकी जाएगी और वो हवास खो देगी। उसका फ़ोन कान से लगा था और वो धक से बैठ गई थी। खुले बिखरे बाल, रात का ख्वाबीदा लिबास और चेहरे पे लम्हों में फैलने वाली स्याही, जैसे उसका सारा खून बह गया हो। ऐसे कैसे हो सकता है? उसे गोली लग गई और डॉक्टर नौ उम्मीद हैं। इतना सब कैसे हो गया? उसने जैसे सवाल खुद से किया था। वो लबों से तो कुछ भी न कह सकी थी। वो बस सोच रही थी। दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी। हुमैरा, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? उसने सवाल किया था, जिसने हुमैरा के कान में सूर फूंका था। हुमैरा कुछ भी न कह सकी। उसने अपनी लरजती उंगलियां उठाकर अपनी आंखों को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि वो रो रही है। ये दूसरी बार था जब वो जिब्रान के लिए रो रही थी। एक बार तब जब वो हुमैरा को छोड़ कर गया था, और दूसरी बार अब जब उसने दोबारा हुमैरा को छोड़कर जाना था। हुमैरा अपनी ही सोच पर लरज गई। उसने बेसाख्ता सर को दाएं बाएं हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? वो तो इतना चिपकू था। मैंने उसे कितनी बार कहा कि वो मुझसे दूर रहे। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती और ना कभी करूँगी। वो तब नहीं पीछे हटा था, और अब तो मुझे उससे मोहब्बत होने लगी है। तो वो कैसे मुझे छोड़ सकता है? उसकी ज़िंदगी कैसे इतनी मुख्तसर हो सकती है? हुमैरा खुद से बड़बड़ाई थी। दूसरी जानिब से दोबारा आवाज़ आई। हम सब अस्पताल में हैं। बॉस भी इधर ही हैं। तुम अगर आना चाहो तो आ जाओ। पता नहीं यहाँ क्या हो जाए। चलो आखिरी बार मुंह देख लेना।
हुमैरा का दिल किया वो चिल्ला उठे, लेकिन वो चिल्ला भी ना सकी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उसे कुछ नहीं होगा। उसका गला रुंध गया था। दूसरी जानिब मौजूद गार्ड ने गहरा सांस भरा। उसके लहजे में नाउमीदी थी। जिब्रान का बहुत खून बह चुका है। हम अस्पताल में हैं। हमें पता है डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। उनका बंदोबस्त बॉस ने करवा लिया है। लेकिन फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं उसे लाने में देर हो गई है। कुछ देर में पता चलेगा कि जिब्रान का क्या बना। वो इतने आम से अंदाज में जिब्रान की मौत का अफसोस कर रहा था कि हुमैरा हैरान रह गई। गार्ड का लहजा ऐसा था जैसे कोई परिंदा मरता है या मर रहा होता है। उसके लहजे में बस इतना सा अफसोस था। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसे कुछ भी नहीं होगा। उल्टी सीधी बातें मत करो। मैं उधर ही आ रही हूँ। गार्ड ने दोबारा वैसे ही हंकारा भरा। उसके लहजे में हुमैरा उम्मीद सुनना चाहती थी, जो कि नापैद थी। हाँ, तुम आ जाओ और आकर देख लेना कि इन हालात में कैसी बातें की जाती हैं। बेचारा जिब्रान बड़ा अच्छा बंदा था। उसने अभी से ही जिब्रान के लिए था का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हुमैरा ने बेसाख्ता कॉल काटी। वो ऐसे अंधेरे में जा खड़ी हुई थी जहाँ पर हर तरफ भूत ही भूत थे। मौत का फरिश्ता या मौत खुद उसके गिर्द चक्कर काट रही थी। उसे बता रही थी कि वो उसे नहीं लेकर जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी रूह फना कर देगी। हुमैरा ना जिंदों में होगी और ना ही मुर्दों में। आज सिर्फ जिब्रान की ज़िंदगी का फैसला नहीं होना था, आज हुमैरा की भी ज़िंदगी का फैसला होना था। वो जल्दी जल्दी उठी, अपने बालों को बांधा, शॉल उठाई, उसे अपने गिर्द लपेटती। वो ट्राउज़र शर्ट में ही जूते पहनती बाहर निकल गई थी। अस्पताल की राहदारी में वो बाहर बेंच पर बैठा था। गार्ड्स बाहर बागीचे में थे। वो इस वक्त अकेला वहाँ मौजूद था। गार्ड्स जिब्रान का इलाज कर रहे थे। जख्म बहुत गहरा था, खून काफ़ी बह चुका था। उसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन उसकी टूटती सांसें डॉक्टर्स के मुंह से कोई भी मुस्बत बात नहीं निकाल रही थी। रागिब ने डॉक्टर को बड़े शदीद अंदाज में कहा था, जो हो सके आप लोग करें। मुझे इसकी ज़िंदगी चाहिए। मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकूंगा। ये मेरी वजह से मरेगा और मैं किसी की मौत का बोझ कैसे उठा सकता हूँ? उसके शाने झुके हुए थे। डॉक्टर ने उसके हाथ को थामकर उसे हौसला देते हुए कहा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे चौहान साहब। आप बेफिक्र रहें और अल्लाह से दुआ करें। और अब वो बेंच पर बैठा दुआएं कर रहा था। उसे दुनिया, रिधम, सब कुछ फिलहाल भूल गया था। तभी राहदारी में कदमों की चाप हुई तो रागिब ने खाली खाली निगाहों से गर्दन मोड़ कर देखा तो वहाँ से हुमैरा हवास बाख्ता सी भागती हुई आ रही थी। उसके सर से चादर उतर गई थी। बिखरी जुल्फ़ें मज़ीद बिखर गई थीं। उसकी आंखें नम थीं। वो रागिब के पास पहुंची तो रागिब खड़ा हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि हुमैरा उसके इस हाथ को देख रही है जिस पर खून लगा है। रागिब ने आहिस्ता से उस हाथ को जेब में डाल लिया। फिर उसने गला खंकारा। हुमैरा के लब लरज रहे थे। उसका वजूद कांप रहा था। रागिब ने पहली बार इतनी मजबूत असाब की लड़की को यूं बिखरते देखा था। और यहाँ रागिब मान गया था कि मोहब्बत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। वो इंसान को अंदर से खाती है। ये अंदर का रोग है जो इंसान को इतना खोखला कर देता है कि वो बोलने, चलने, लड़ने और सफाई देने तक की हिम्मत खो देता है। और हुमैरा की सारी हिम्मत इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी, जहां उसका इलाज हो रहा था। वो हिम्मत या तो आज ख़त्म हो जाएगी या फिर दोबारा उसमें बहाल होगी। रागिब ने गला खंकार कर कुछ कहना चाहा, तभी हुमैरा ने कपकपाते लबों से पूछा, क्या सच में? वो इस बात का मतलब समझ गया। रागिब ने हाँ ना कह सका, जबकि हाँ एक हकीकत थी। डॉक्टर्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं हुमैरा। तुम परेशान ना हो, रिलैक्स रहो, उसे कुछ भी नहीं होगा। हुमैरा देख सकती थी कि रागिब की आंखों में यकीन नहीं है।
اس کے لہجے میں مضبوطی نہیں ہے۔ حمیرہ کی گردن ایک طرف کو جھکی اور پھر اس نے ان آنسوؤں کو آزاد چھوڑ دیا جنہیں وہ ضبط کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں برسنے لگیں، ایک ہی بار میں کئی آنسو ان میں سے نکل رہے تھے۔ وہ ایک عرصے سے مجھے کہتا رہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، اور میں اسے خود سے دور کرتی رہی، اسے یہ کہتی رہی کہ وہ مجھ پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ میں اسے جذباتی طور پر منسلک نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی مجھے محبت اذیت دیتی ہے، اور مجھ جیسی لڑکیاں جنہوں نے ہمیشہ تنقید سنی ہو وہ بظاہر بڑی مضبوط بنتی ہیں کہ جیسے انہیں کسی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اندر سب سے بڑی انسیکیورٹی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی چاہا نہیں جائے گا، اور جو چاہنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ بعد میں ہمارا مذاق اڑائے گا۔ جب ہمیں اس کی محبت پر اعتبار آ جائے گا تو وہ جاندار کہکا لگا کر ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے گا کہ مجھے تم سے محبت ہوگی، میں تو صرف تمہیں آزما رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تم جیسی لڑکیاں جو اتنی مضبوط بنی پھرتی ہیں وہ کیا محبت کے جال میں پھنس جائیں گی۔ مجھے بھی یہی لگتا رہا کہ جبران بس میرا مذاق بنانے کے لیے مجھ سے دعوے کرتا ہے اور مجھے بے بس دیکھنا چاہتا ہے۔ حمیرہ اتنا کہہ کر چپ ہوئی تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا، اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کافی دیر سے بھاگتی رہی ہے۔ اس کے گلے میں آنسو اٹکے ہوئے تھے جنہیں وہ بار بار تھوک کر نگل رہی تھی، اپنے اندر اتار رہی تھی۔ آنکھیں بھی بہہ رہی تھیں، وہ دل میں بھی آنسو کی خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی راغب سے اتنی طویل بات نہیں کی تھی، لیکن آج وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی، اس لیے بولنے لگی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں مضبوط رہوں، لیکن پتہ نہیں کب اور کیسے میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور ان چند دنوں نے تو جیسے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میں دن میں کئی پہر اس کے بارے میں سوچتی تھی۔ جب بھی میرا موبائل بجتا تو مجھے لگتا کہ اس کی کال یا میسج ہوگا۔ میں نے خود کے بارے میں سوچنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور اب جب میں اس کے سامنے بے بس ہوں تو وہ اپنی زندگی ہار رہا ہے۔ وہ تو اس حالت میں بھی نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر لوں۔ جب اس نے یوں ہی چھوڑ کر جانا تھا تو پھر کیوں وہ میرے پیچھے لگا رہا؟ کیوں مجھے اپنی محبت کا اسیر کیا؟ کیوں وہ بار بار مجھے کہتا رہا کہ وہ میرا ہے؟ اور اگر وہ میرا ہی ہے تو پھر وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے یہ سوال راغب سے نہیں کیا تھا، وہ یہ سوال اللہ سے کر رہی تھی، جبران سے کر رہی تھی۔ حمیرہ کی ٹانگیں جیسے جواب دینے لگیں۔ اسے لگا کہ وہ اب مزید کھڑی نہیں رہ سکے گی، تو وہ آہستہ سے دیوار کو تھام کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ راغب خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ حمیرہ نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اب، کچھ بھی کریں میں پوری زندگی آپ کی غلامی کروں گی، بس اسے بچا لیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے پاس پیسے رکھے ہیں، میں اس کے علاج کے لیے آپ کو سارے پیسے دے دوں گی، اگر کم پڑے تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے یہ ادھار چکا دوں گی، لیکن پیسوں کی وجہ سے اس کا علاج مت رکوائیے گا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ حمیرہ کے لہجے میں اتنا کرب تھا، اتنی تکلیف تھی، اور ایسی التجا تھی کہ راغب پورے کا پورا کانپ گیا۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر حمیرہ کے ہاتھوں کو تھاما اور اپنے خون سے بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، میں اس کا علاج کسی بھی صورت کرواؤں گا۔ تم یہ بات مت سوچو، بس اللہ سے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ پیسوں کا کیا ہے، پیسے آنی جانی چیز ہے، تم بس جبران کی زندگی کے لیے دعا کرو۔ وہ حمیرہ کے سر کو دھیرے دھیرے تھپکنے لگا تھا، اور حمیرہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکیاں بھر رہی تھی۔ آسمان پر نلاہٹ پھیل رہی تھی، سورج کی چمک بہت دور سے آتی محسوس ہوتی تھی، ہوا میں اس وقت خنکی تھی۔ راغب چوہان ہسپتال کے باغیچے میں کھڑا
آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ اس نے فون کو نکالا، اسے کان سے لگایا۔ ٹینا اور اسد کا کیا کرنا ہے؟ گارڈز نے ان کے پیچھے تھے۔ اب ان دونوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ وہ لوگ راغب چوہان کی پہنچ سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ اب انہیں پکڑ لو۔ اب ان کے حساب کا وقت ہے۔ سب لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ ایک بار میں یہاں سے فارغ ہو جاؤں، پھر ان سب سے ملوں گا، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ گھنے درختوں کے درمیان ٹینا اور اسد کھڑے تھے۔ صبح دھیرے دھیرے آسمان پر پھیل رہی تھی۔ وہ لوگ بھوک پیاس کی شدت سے نکاہت محسوس کر رہے تھے، لیکن انہیں زندگی بچانے کے لیے بھاگنا تھا۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب وہ راغب چوہان کی پہنچ سے دور ہیں۔ اسد یہاں آ کر بے حد خوش تھا۔ وہ اپنے جسم کے سارے زخم بھول گیا تھا۔ اس نے جھک کر دونوں ہاتھ اپنے گھٹنے پہ رکھے، خوشی کے مارے منہ سے آواز نکالی۔ پھر وہ سیدھا ہوا، اپنے چہرے کو پیچھے گرا کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ آخر کار ہم ان لوگوں کی پہنچ سے بہت دور نکل آئے۔ میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں۔ اس کی آواز پل پل بلند ہو رہی تھی۔ جنگل کے درختوں پر بیٹھے پرندے دم سادھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ٹینا سینے پر ہاتھ باندھے اسے مسکرا کر تک رہی تھی۔ آخر اس نے کر دکھایا۔ وہ کامیاب رہی۔ اس نے اسد کو مرنے نہیں دیا، اس نے اسد کو بچا لیا۔ وہ آگے بڑھی، اس نے اسد کے گال پر ہاتھ رکھا تو خوشی مناتا اسد اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ٹینا کے لب ہلکے سے مسکرا رہے تھے۔ اسد کی مسکراہٹ گہری تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ٹینا ان چمکتی آنکھوں کو دیکھنے لگی جو صبح کے سورج جیسی تھی۔ ٹینا کی کلائی کو جب اسد نے تھاما تو ٹینا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں تھام لیا تھا۔ تبھی وہ اپنی اندر کی کیفیت کو قابو میں کرتے ہوئے بولی، اب تم نے وہاں جانا ہے جہاں کا میں نے تمہیں بتایا ہے، میں کہیں اور جاؤں گی۔ ہم دونوں یہاں سے اب اپنے اپنے راستے نکلیں گے۔ تم کچھ دن چھپے رہو گے جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، پھر اس کے بعد تم اپنی ماں کو ڈھونڈ لینا اور ایک نئی زندگی شروع کرنا، اس نے کہہ کر اسد کے گال کو تھپکا۔ وہ اپنی کلائی چھڑا کر پلٹنے لگی کہ اسد نے دوبارہ اس کی کلائی کو تھام لیا۔ اس نے جھٹکا سا دیا۔ ٹینا کے قدم جو آگے کی طرف بڑھ رہے تھے رک گئے۔ اور تم کیا کرو گی؟ اس کے سوال پر ٹینا نے بغیر پلٹے شانوں کو اچکایا۔ نہیں پتا، میرے پاس کرنے لائی کچھ بھی نہیں بچا۔ شرافت کی زندگی گزار کر دیکھی تھی میں نے، وہ مجھے راس نہیں آئی۔ میں اس گند کا حصہ بن چکی ہوں، تو میری فکر نہ کرو، میں کچھ بھی کر لوں گی، لیکن تم اب ایک نئی شروعات کرنا۔ ٹینا کو لگا تھا کہ اسد اس کی کلائی اب چھوڑ دے گا، لیکن اسد نے اس کی کلائی کو نہ چھوڑا بلکہ اس کے سامنے آ گیا۔ میں پوری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا۔ ٹینا نے مسکرا کر سر کو خم دیا، اور اگلے ہی پل وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسد اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، انہیں نرمی سے چومتا۔ وہ جب پیچھے ہوا تو ٹینا نے یوں سانس بھرا جیسے اسے اب جا کر کھل کر سانس آیا ہو۔ میں تمہیں ایک دن ضرور ڈھونڈ لوں گا اور اپنی نئی زندگی کی شروعات تمہارے ساتھ کروں گا۔ ٹینا بس سر کو خم دے سکی۔ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار پلٹ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسے پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد جب اسد نئی زندگی شروع کر لے گا، نیک بن جائے گا، تو وہ ٹینا سے گھن کرنے لگے گا۔ لیکن ٹینا اور اسد کو کیا پتا تھا کہ ان دونوں کی یہ لمبی چوڑی پلاننگ بس کچھ دیر کے لیے ہے۔ ٹینا گردن کو ہلاتی اسے اپنی کلائی چھڑوا کر جنگل میں آگے بڑھ گئی تھی۔ اسد اس کی پیٹھ کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی، پھر وہ بھی پلٹا اور اپنے راستے کو نکل لیا۔ ٹینا جنگل سے نکل کر اب سڑک پر موجود تھی۔ اسے سب سے پہلے اپنے ان کپڑوں سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، لیکن اس طویل سڑک پر دور دور تک کوئی گاڑی نہیں تھی جس سے وہ لفٹ لے کر شہر تک پہنچ جاتی، اور اگر کوئی گاڑی یہاں سے گزرتی بھی تو ابھی وہ ٹینا کے روکنے پر نہیں رکتی تھی۔
وہ سینے پر ہاتھ باندھے چہرہ جھکائے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ جب بھی کوئی گاڑی وہاں سے گزرتی ٹینا اسے روکنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ نہیں رکتی تھی۔ ٹینا کے چل چل کر پیر شل ہو گئے تھے۔ وہ تھک کر سڑک کنارے موجود پتھر پر بیٹھ گئی۔ تبھی وہاں سے ایک سیاہ چمچماتی گاڑی گزری۔ ٹینا نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس گاڑی کو روکا، لیکن وہ نہ رکی اور آگے بڑھ گئی۔ ٹینا جھنجھلا گئی تھی۔ وہ دوبارہ پتھر پر بیٹھی کہ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ گاڑی واپس آ رہی ہے۔ ٹینا کے لب مسکرا دیے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی، قدم اٹھاتی وہ گاڑی کے پاس خود سے چلی گئی تھی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو اس میں ایک خوبرو مرد بیٹھا تھا۔ ٹینا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب موجود کھڑکی کی طرف جھکی۔ مجھے لفٹ چاہیے، مجھے شہر پہنچنا ہے۔ میں یہاں دوستوں کے ساتھ آئی تھی، لیکن ہماری گاڑی خراب ہو گئی اور میں راستہ بھٹک گئی۔ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ اگر میری مدد کر دیں گے تو میں آپ کی مشکور رہوں گی۔ وہ خوبرو مرد اسے چند پل دیکھتا رہا۔ اس کے گہرے گلے والے لباس اور اس کی ظاہر ہوتی خوبصورتی نے اس مرد کی آنکھوں کو ساکت کر دیا تھا۔ ٹینا جانتی تھی کہ یہ انکار نہیں کر سکے گا۔ وہ تھوڑا اور جھک گئی۔ اس مرد نے بے ساختہ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری اور بدقت اپنی آنکھوں کا زاویہ بدلتے ہوئے وہ بولا، آئیں بیٹھیں۔ ٹینا فاتحانہ سا مسکرا کر اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر ایک ادا سے چلتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نوجوان مرد نے گاڑی چلا لی تھی۔ گاڑی خاموشی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ تبھی اس شخص نے ٹینا سے سوال کیا۔ وہ ٹینا کو لمحہ بلمحہ دیکھ رہا تھا۔ آپ ویسے اس جنگل میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرنے کیا آئی تھی؟ ٹینا نے گہرا سانس لیا۔ بس نیچر کو ایکسپلور کرنے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر وہ سب لوگ بھاگ گئے اور میں اکیلی بچ گئی۔ اس مرد نے سر کو خم دیا۔ لیکن اس لباس میں؟ ٹینا نے اپنے لباس کو گلے کی طرف سے درست کیا اور پھر گلا کھنکار کر بولی، ہم نے یہاں رات گزارنی تھی، لیکن جب وہ لوگ غائب ہوئے تو میں حواس باختہ انہی کپڑوں میں وہاں سے چل دی، اور پھر میں اس ٹینٹ سے بہت آگے نکل آئی جہاں میرا سامان رکھا تھا۔ اسی لیے تو میں پریشان تھی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل کا ماحول نہیں ہے اس طرح کے کپڑوں میں باہر نکلنے کا۔ کسی کی نیت کا کیا بھروسہ؟ اس نے آخری جملہ جتاتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ مرد سامنے ونڈ اسکرین کو دیکھنے لگا۔ تبھی ٹینا نے سوال کیا، آپ ویسے کہاں جا رہے تھے؟ میں آفس جا رہا تھا۔ ٹینا اس کی بات پر چونکی۔ اس نے آئی برو کو سکیڑ کر اس مرد کو دیکھا۔ پر یہ علاقہ تو شہر سے بہت دور ہے۔ اس کے سوال پر اس مرد نے سر کو خم دیا اور تبھی ٹینا کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس نے بے ساختہ عقب نما شیشے میں دیکھا۔ پچھلی سیٹ سے ایک اور مرد مسکراتا ہوا نمودار ہوا، جو شاید بدقت اپنا آپ چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی، جسے اس نے ٹینا کی کنپٹی پہ رکھا، اور پھر وہ دونوں مسکراتے ہوئے بولے، ویلکم ٹو دا کلب۔ ٹینا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، اور اگلا بم اس پر ٹھیک 1 گھنٹے بعد پھٹا تھا، جب وہ کلب کی اسی بیسمنٹ میں پہنچی جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ وہاں اسد پہلے ہی موجود تھا۔ گارڈ کے نرگے میں سر کو اور ہونٹوں کے کنارے سے بہتے ہوئے خون کے ساتھ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ٹینا کے پیروں سے الجھی تھی۔ ٹینا بھاگ کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے اسد کے ہاتھوں کو تھاما۔ یہ سب کیسے؟ تم تو… تبھی اس کے تمام سوالوں کے جواب گارڈ نے دیے تھے۔ جب ہم نے پہلے تمہیں پکڑا تھا تو تم میں ہم نے پہلے ہی ٹریکر انسٹال کر دیے تھے۔ تم لوگ کہیں بھی بھاگ کر جاتے، ہم تمہیں ڈھونڈ ہی لیتے۔ تمہارے یہاں سے بھاگتے ہی ہمیں تم دونوں کی لوکیشن کا پتہ چل گیا تھا، لیکن باس کا کہنا تھا کہ ہم پہلے تمہیں تھکائیں پھر پکڑیں، تو اس لیے ہم نے تمہیں بھاگنے دیا، اور تم دونوں یہ سوچنے لگے کہ اب تم لوگ ہماری پہنچ سے دور ہو۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہم ہر پل تمہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ وقت تم لوگوں کے انجام کا ہے۔ تم لوگ ایسے نہیں بچ سکتے۔ تمہیں اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ ٹینا نے خونخوار نگاہوں سے گارڈ کی جانب دیکھا۔ تم اسے جانے دو،
اس کے حصے کی سزا مجھے دے دینا۔ گارڈ نے اسے ہمدردی سے دیکھا۔ کاش میں ایسا کر سکتا، پر مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ باس آئیں تو ان کے پیر پکڑ لینا، ہو سکتا ہے انہیں تم پر رحم آ جائے۔ لیکن سنا ہے باس آج تو بہت زیادہ غصے میں ہے، ان کا بہت خاص آدمی اسپتال میں ہے اور زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے، اور وجہ تم لوگ ہو۔ انہوں نے پہلے تو تم لوگوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کو کھویا، اور اب اگر انہوں نے اپنے آدمی کو بھی کھو دیا تو وہ تم لوگوں کی چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ تو تم لوگوں کے لیے بہتری یہی ہے کہ یہاں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی سے شروع کرو اور اس شخص کی زندگی کی دعا تک جاؤ۔ آج اگر تم لوگوں کی دعا قبول ہو گئی تو شاید باس کے دل میں تم لوگوں کے لیے رحم آ جائے۔ اسد جو گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، وہ جھکتا اپنا سر فرش پر ٹکا چکا تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور ٹینا ساکت تھی۔ تو یعنی اس نے جو کچھ کیا وہ رائے گاں چلا گیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ راغب چوہان کو ایک بار پھر بے وقوف بنا دے گی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ راغب چوہان ایک بار غلطی کرتا ہے، وہ بار بار غلطیاں نہیں دہرایا کرتا، اور جو کرنا تھا وہ کر چکا۔ اب وہ سارے کام ہوش میں کر رہا تھا۔ وہ راہداری میں رکھے بینچ پر بیٹھی، سر کی پشت کو دیوار سے لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ تبھی اسے آپریشن تھیٹر کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی تو اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تھی۔ ڈاکٹر تھکے تھکے سے انداز میں متلاشی نگاہوں سے شاید راغب چوہان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمیرہ تیزی سے کھڑی ہوئی، وہ ڈاکٹر کے سامنے گئی۔ میں بھی انہی کے ساتھ ہوں، پیشنٹ ٹھیک ہے نا؟ اب وہ یہی سننا چاہتی تھی تو یہی پوچھا۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا، گہرا سانس لیا اور پھر وہ بہت آہستگی سے بولا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ آئی ایم سوری۔ آپ راغب صاحب کو بتا دیں ان کا پیشنٹ اس دنیا میں نہیں رہا۔ حمیرہ کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر اس کے پاس سے گزر گیا تھا اور حمیرہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ تبھی راغب اس کے عقب سے نمودار ہوا۔ اس نے حمیرہ کا چہرہ دیکھا، ان دونوں کی نگاہیں ملی، اور پھر حمیرہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی اپنے بالوں کو نوچتی ہوئی پوری شدت سے رونے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبران مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ جبران ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ راغب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کی خود کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ حمیرہ حوصلہ کرو، وہ فقط یہی کہہ سکا، لیکن حمیرہ اب حوصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔